सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ऐवान सदर में अवार्ड देने की तकरीब से खिताब करें, आपको लिए चलेंगे। IBCC डॉक्टर गुलाम अली मल्ला साहब, प्रोविंशियल एजुकेशन सेक्रेटरीज, हेड्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एजुकेशनल बोर्ड्स, वालदैन जिनकी बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी तारीफ बेइंतहा ज़रूरी है, पोजीशन होल्डर्स ऑफ HSSC एग्जामिनेशन 2020 और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन सब नौजवानों को, बच्चों को जिन्होंने इतनी मेहनत की और एक्सेल किया, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उसका रिकग्निशन हो ताकि उनको ज़िंदगी में भी याद रहे और बाकी बच्चे भी मेहनत करें। मुझे ये भी याद है कि शफ़क़त साहब, मेरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची में 8वां या 6वां नंबर था, मगर ऐसी कोई तकरीब नहीं हुई, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। मगर अल्लाह का एहसान है कि सरकार ने वहाँ बोर्ड ऑफ स्कॉलरशिप जो मिला तो 2 साल की मेरी डेंटल कॉलेज की फ़ीस जो है वो भी उस स्कॉलरशिप का हिस्सा बनी। तो ये रिकग्निशन बहुत बड़ा रिकग्निशन है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके जो 12 साल गुज़रे, माशाअल्लाह आपने मेहनत की, प्रोफेशंस की तरफ चले गए, स्किल्स की तरफ चले गए और ज़िंदगी के रास्ते का तयन भी कर लिया। और ये उस अरसे के अंदर भी हुआ जिसमें कोविड के प्रेशर्स थे, और शफ़क़त साहब जो हर दिल अज़ीज़ हैं, जब स्कूल बंद करते हैं तो भी बच्चों को खुशी होती है, फिर बच्चे तंग आ जाते हैं, फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं कि स्कूल खोल दो। तो दोनों मौक़ों पर आपकी जीत है। मैं बच्चों और बड़ों, आप दोनों से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये ज़माना जो है इसके अंदर सिर्फ यही नहीं समझा जाए, और एक बड़ी तब्दीली शफ़क़त साहब अपनी मिनिस्ट्री में लेकर आए हैं कि जो आपने पढ़ा वो आपके मेमोरी के अंदर गया, और बिल्कुल इसको कंप्यूटर मेमोरी की तरह तसव्वुर करें, वो मेमोरी में गया। मगर असल तालीम जो है वो इस बात की नहीं है कि मेमोरी से रिट्रीव करना, ये तो हार्ड डिस्क भी कर लेती है और बड़ी आसानी से कर लेती है और बड़ी अच्छी तरह से करती है। आपकी जो स्किल्स हैं वो हैं उस मेमोरी को का तज्ज़िया करना, उसको एनालाइज करना, उसके मुताल्लिक़ सोचना, उससे लेकर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने जहन में बनाना। तो असल चीज़ ये मेमोरी सिर्फ आपकी तैयारी है टू मेक गुड डिसीशंस, जिस शोबे में भी आप जाएं। मेमोरी इज़ नॉलेज, मेमोरी इज़ इंफॉर्मेशन। मगर आपका जो दिमाग है वो एक एनालिटिकल कैफियत उसके अंदर है, तो जो वो स्किल्स हैं वो अख्तियार करना बेइंतहा ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े साइंसदान, उनकी बेस इंफॉर्मेशन जो थी वो कभी किसी यूनिवर्सिटी से और स्कूल से नहीं हुई, मगर उनकी एनालिटिकल स्किल्स, थिंकिंग और नतीजे पर पहुंचना और लॉजिक और मंतिक, ये बड़ी अहम है। और बच्चों ये जहन में रखो कि ये मंतिक का मामला जो है ये अरस्तु और सुकरात के ज़माने से सिखाया भी जाता रहा है कि किस तरह से फ़ैसले अच्छे किए जाते हैं, और अच्छे फ़ैसले अल्लाह की बरकत और साथ साथ इंसान के अपने दिमाग से निकल कर अच्छे फ़ैसले होते हैं। तो एक्सेस, मेमोरी, एक्सेस एंड एनालिसिस, ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आप तवज्जो दें और अपने दिमाग को आप ये समझें कि आजकल अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेहनत हो रही है तो ये देखने की कोशिश की जा रही है कि दिमाग कैसे प्रोसेसिंग करता है। और बहुत बड़ी चेंज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई है वो उस पर नहीं आई है कि सिर्फ सारी मेमोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाएं और फिर उसमें से तज्ज़िया किया जाए, बल्कि इस बुनियाद पर आई है कि मेमोरी बहुत है, फ़ैसले करने हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स एक लफ्ज़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक इस्तिलाह है कि न्यूरल नेटवर्क्स दिमाग में कैसे काम करते हैं, तो कंप्यूटर की असेसमेंट आसान हो जाती है। तो लिहाजा अभी भी आपको कंप्यूटर्स पर जो एज है वो न्यूरल नेटवर्क्स का। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपसे ज़िक्र करूँ कि आपके दिमाग में कितने न्यूरॉन्स हैं जो ये प्रोसेस करते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन अप्रॉक्सीमेटली, 100 बिलियन। और कितने कनेक्शंस हैं ये इसकी भी आप ज़रा सा तसव्वुर करें, 1000 ट्रिलियन कनेक्शंस बिटवीन देम। तो एक बहुत बड़ा आपके पास जो दिमाग है
اس کی کیفیت اور اس کی اہمیت بہت اچھی. اچھا, اب جیسے آپ فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے مسلز کو بلڈ کرنے کے لیے تاکہ آپ زور لگا سکیں اور محنت کر سکیں, میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے آپ کی مینٹل ایکسرسائزز بھی ضروری ہیں. مینٹل ایکسرسائزز کیا ہوتی ہیں؟ ایشوز کو ہینڈل کرنا, پزلز کو ہینڈل کرنا. بہت سارے پزلز ہیں. شفقت صاحب جس منسٹری میں ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ کیا کیا جائے. اب کیا کیا جائے کے اندر اچھے مشورے اور اچھے مشوروں کا تجزیہ کر. واٹ ڈز دا منسٹر ہیو ٹو ڈو؟ گیٹ آل دس انفارمیشن. آپ بورڈ کے چیئرمین ہیں, یہاں پر ڈائریکٹرز ہیں, سب کچھ, ان سے انفارمیشن لے کر انالیسس کر کر کسی نتیجے پر پہنچنا. یہ ہیں وہ سکلز جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر ڈیولپ ہوں اور ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ ان بورن سکلز نہیں ہیں. ان کی تیاری اور تیزی, جیسے چاقو کو شارپ کیا جاتا ہے, اس طرح سے آپ اپنی میموریز کو شارپ کریں. تو لہٰذا اگلی زندگی کے لیے, اس کے بعد کی زندگی کے لیے میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں, انفارمیشن امپورٹنٹ ہے. بغیر انفارمیشن کی کوئی سکلز آف انالیسس نہیں ہے. انفارمیشن کی اہمیت ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی دماغوں کو بھی آپ اسی انداز سے تیز کریں. بہت ساری فیلڈز اب کھلتی چلی جا رہی ہیں. نینو ٹیک ہے, آئی ٹی ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی ہے, کوئی حد نہیں ہے, حد اور حساب نہیں ہے. اور ان کا جو نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں وہ جو ریڈنڈنٹ انسانوں کے دماغ کو اوورٹیک بھی کر سکتی ہیں. اچھا, ریڈنڈنس کہاں ہے؟ ریڈنڈنس مثال کے طور پر اگر ہم اپنی قوم کو اسکلڈ سکھا دیں تو جو را لیبر ہے وہ کام مشینوں کا ہو سکتا ہے, اٹھانا چیزیں, پہنچانا چیزوں کو, سب کچھ. مگر جو اسکل بیسڈ کام ہے وہ پھر انسان اس پر آ جائے. مگر ہوا یہ کہ اگر ہم نے اسکلز پر توجہ نہیں دی اور تعلیم پر کسی وجہ سے توجہ نہیں دی تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ را لیبر ہو, ہم اسکلڈ بیس ایجوکیشن کریں. پھر شفقت صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ 2 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں. اچھا, یہ کوئی یعنی یہ ایسی ٹاسک نہیں ہے جو ہمارے بس میں نہ ہو. اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, ہمارا اپنا بازو, ہمارا اپنا دوست ملک بنگلہ دیش, 98% بچے ان کے اب پرائمری اسکول سے نکل رہے ہیں. 98%, بہت بڑا فگر ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کے اندر زیادہ لڑکیاں ہیں, کم لڑکے ہیں. یہ تو یہاں بھی کبھی نظر آتا ہے. پچھلے سال تو لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں, لڑکے بہت کم تھے. یہ یہاں بھی نظر آتا ہے کہ لڑکیاں ماشاءاللہ دل لگا کر محنت کرتی ہیں. مگر اس چیز کا امکان ہے کہ بچے اسکول آئیں. شفقت صاحب, اس بات کا بھی امکان ہے اور آپ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا انسینٹو دیا جائے. صرف اسکول کا ہونا کافی نہیں ہے, کبھی کبھی انسینٹو دینے کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ ماں باپ جب روزی کی ضرورت ہو گھر میں تو بچوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام دھندا کریں, پڑھنے نہ جائیں, کیونکہ وہ محنت کر کے گھر پہ کچھ پیسے لائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسینٹیوز دیے گئے ہیں اور آپ کے سوچنے کی بات ضرور ہے. اور آپ نے سوچا آلریڈی ہوگا کہ احساس بینیفٹس کو اسکول کے داخلوں کے ساتھ بھی لنک کیا جائے. وہ بینیفٹ وہاں پر دیا جائے صرف انشور کرنے کے لیے بچے ہیں. کچھ اداروں نے, تعلیمی اداروں نے یہ کام کیا کہ جو NGOs ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اگر ایک بچے کی تنخواہ, ایک بچے کی فیس لے لی تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک بچے کی فیس کا مطلب یہ کہ سارے بچے مفت. تو ایسا نہ ہو کہ گھر والے لڑکوں کو بھیجیں یا لڑکیوں کو صرف بھیجیں. انہوں نے ایک فیس پورے خاندان کے لیے رکھ لی کہ انہی پیسوں میں سارے بچے آئیں. کچھ جگہوں پر دوپہر کا کھانا شروع کر کر بچوں کی پارٹیسپیشن بڑھ گئی. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر یہی ہوا, دہلی میں انہوں نے بچوں کو کھانا دیا. عجیب سا اتفاق ہے کہ کلچر کی کیا ڈٹرمنیشنز ہیں. شفقت صاحب, آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ کیسے ہو. ڈٹرمنیشنز یہ ہیں کہ جب کھانا دینے لگے اسکول تو لڑکوں کی تعداد بڑھ گئی, کیونکہ فیملی نے سوچا کہ لڑکے کو تو کھلا دو, وہ مضبوط ہے, روزی کمائے گا, لڑکی کو پھر گھر پہ رکھ لیا. تو یہ جو سوچ ہے معاشرے کی, اس کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو کاؤنٹر بھی کرنا پڑے گا. مگر اسکول کے اندر لوگوں کی, بچوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ انسینٹیوز دینے پڑیں گے. ایک اور چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ پاکستان کی سوچ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے, اور یقیناً آئی ہوگی. اس کے لیے کوئی کسی ایک ماحول کی ضرورت نہیں ہے. اسٹرکچرڈ تعلیم میں جو یکساں تعلیمی نصاب
کے اوپر محنت کی ہے منسٹری آف ایجوکیشن نے، شفقت صاحب نے، اور پورا سال لگایا مشاورت کرنے میں، لوگوں سے اوپینین لینے میں، کیونکہ یکساں تعلیمی نصاب کے اندر انہوں نے منیمم کرائٹیریا رکھ دیا کہ یہ منیمم ہے، اس کے بعد کچھ اسکول زیادہ پڑھانا چاہیں زیادہ پڑھائیں۔ یکساں تعلیمی نصاب یوں بھی ہے کہ جب میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سیکرٹری جنرل بھی تھا اور شفقت صاحب ہم کام کرتے تھے سب، تو ہمیں یہ خیال ہوتا تھا کہ کوئی ایک تعلیم ایسی ہے جو باہر بھیجنے کے لیے ہے، اور ایک تعلیم ایسی ہے، انگلش میڈیم الگ ہے، پھر اردو میڈیم الگ ہے، پھر مدارس کی تعلیم بالکل الگ ہے۔ تو یہ میرے والد صاحب نے ایک پیمفلیٹ لکھا تھا کہ مدارس کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ یکساں تعلیمی نصاب کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ جو مدرسوں سے نکلیں صرف پیش امام نہ بنے، بل ان کے پاس روزی بھی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا وہ چیز شفقت صاحب میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کی محنت کو اور منسٹری آف ایجوکیشن کو کہ اس نے بہت بڑا کام کیا، اور اس کو میں نے بڑے غور سے پڑھا کیونکہ ہمارے ہاں بڑا ڈسکشن بھی ہوتا رہتا ہے، ظاہر ہے معاشرے کے اندر یہی ڈسکشن، یہی میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو اس کے اندر ہمارے ہاں بھی پریسیڈنسی میں بھی ایک محفل ہوئی جس کے اندر بڑے غور سے جب پڑھا تو میں بڑا متاثر ہوا کہ صرف یہی نہیں کہ یکساں تعلیمی نصاب ہے، تعلیمی نصاب کو کوانٹیفائی کیا گیا ہے آبجیکٹیو انداز سے، اور آبجیکٹیو انداز سے کوانٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا کہ ٹیچر ٹریننگ بھی ہو تاکہ یہ یکساں تعلیمی نصاب اس طرح سے چلے۔ پھر یہ بھی آج اخباروں کے اندر اشتہار تھا، آپ کا شکریہ ادا کیا جا رہا تھا اس بات پر کہ کم سے کم ٹیکسٹ بک پرنٹنگ کے حوالے سے آپ نے چھوٹ دے دی کہ سوائے اس کے کہ صرف گورنمنٹ ادارے نہ ہوں بلکہ اور بھی ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کمپریہنسو انداز سے داغ بیل ڈال دی گئی ہے تعلیم کے نظام کے اندر، اور یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ اصل جو اثاثہ ہے ہمارا وہ آپ کے اور میرے دماغ ہیں، اصل اثاثہ، تیل اصل اثاثہ نہیں ہے کسی ملک کا، اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جن ممالک کے اندر تیل کی بہتات ہے اصل اثاثہ وہاں سے انٹلیکچول آؤٹ پٹ کی کمی ہے، اصل اثاثہ تعلیم ہے اور انٹلیکچول آؤٹ پٹ ہے۔ ملک تباہ بھی ہو جائیں تو جرمنی اور جاپان جیسے ہیومن ریسورس اویلیبلٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے ملک کو تعمیر کر لیا۔ تو جو میری اور آپ کی محنت لگنی ہے اب اس قوم کے اندر وہ انٹلیکچول ایبلٹیز کے لیے، تعلیم کے اوپر، اس کے بغیر قوم ترقی نہیں کرتی۔ تیل نکل آئے، سب کچھ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ وافر تاکہ اور ہمارے اچھے کام ہوں، مگر وہ سول چیز، سب سے اہم چیز اس وقت انٹلیکچول ایبلٹیز ہیں۔ اچھا، اس کی آپ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، آج سے 15 سال پہلے یہ تھا اگر ٹاپ 10 کمپنیز کو دیکھا جاتا تو تیل واز ایٹ دا ٹاپ، یعنی ٹاپ 10 کمپنیز کے اندر 7-8 تیل کی کمپنیز ہوتی تھیں۔ اب اگر ٹاپ 10 کو دیکھیں تو وہ کمپنیز ہیں، فیس بک ہے جو انٹلیکچول ایکسرسائز کرتے ہیں، جو گوگل ہے، جو الفابیٹ ہے، جو چائنیز کمپنیز ہیں اسی سلسلے میں۔ اچھا ہے کیا؟ یہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچ کر ایک کام بہت بڑے بڑے کر لیے، اور اس کے اندر جو آئیکونز ہیں، میں آپ کو بہت سارے، میری بات لمبی ہو جائے گی، پاکستانی آئیکونز کا بھی ذکر کر سکتا تھا کہ ایک بندہ کوئی چیز تلاش کر کے، یہ اس کے اندر برک اینڈ مورٹر کی ضرورت نہیں ہے، فیکٹریز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بندہ 10 بندے مل کر یہ جو آئی ٹی کے اندر ایک ریولوشن لا سکتے ہیں which will bring a lot of income and prestige to your country also۔ تو لہٰذا میں سمجھ، اور ضروری نہیں ہے ہر فیلڈ کے اندر اس بات کا امکان ہے۔ میں اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ پاکستان میں گزرے ہیں، صادقین کا نام آپ نے سنا ہوگا، 173 فٹ لمبا اور 23 فٹ اونچا میورل ہے اس کا، اس نے پینٹ کیا ہے منگلہ میں، 173 فٹ لمبا اور 23 فٹ اونچا، اور کتنے دنوں میں کیا؟ 68 ڈیز۔ کتنا بریلینٹ آدمی ہوگا۔ تو آرٹس بھی ہوں، سائنسز بھی ہوں، یہ جو آدمی کی سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو میں آپ کے سامنے بات رکھ سکتا ہوں وہ یہ کہ ان آل فیلڈز اٹس دا ہیومن مائنڈ جو بہت اہم ہے۔ تو بچوں اور بڑے جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی ہے، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، بہترین کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف ایجوکیشن کا
کہ یہ انہوں نے تیار کر لیے سلیبائے پروموٹ کر رہے ہیں مسلسل لگ کر. شفقت صاحب 5-6 سال کے اندر قوم بدلنے لگے گی. یعنی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 98% بچے ان سکول ہیں، تو 5-6 سال سے زیادہ نہیں. یہ جنریشن کی، لمبے جنریشن کی بات نہیں ہے. یہ پچھلے ہم نے 70 سال کے اندر کیوں نہیں کیا، یہ اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. مگر اس بات کا امکان ہے کہ in a few years from now یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ماشاءاللہ محنت کرنے والے بچے، جن کو اور لوگ بھی دیکھیں گے، اور اسی انداز سے پاکستان کے اندر جو ایک نئے پاکستان کی تشکیل ہے، اس کے اندر 2-3 چیزیں بنیادی ہیں. پاورٹی ایلیویشن کے اندر بھی ضروری ہے کہ تعلیم کا اگر 2 پلر سب سے بڑے، 2 پیر اگر سب سے بڑے پاورٹی ایلیویشن کے ہیں، اس میں ایک ہے تعلیم اور ایک ہے صحت کا اہتمام. اچھا، انہی لوگوں سے صحت کا بھی اہتمام ہوگا. اور وہ زمانہ ہم نے چھوڑ دیا کہ ہم اپنے بچوں کو کریم ہے، آپ یو آر دا کریم، یہ ذہن میں رکھنا. کریم ہم تیار کرتے تھے اور باہر ایکسپورٹ کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ عمارتیں ہی نہیں تھیں کہ ہم اس کریم کو ایبزارب کرتے. تو 70 80 90 کی دہائی میں ہم نے اپنا برین ڈرین کیا کہ سب کو باہر بھیج دیا، چلے گئے. یہاں روزی نہیں تھی تو سب چلے گئے. بوتھ دی ایجوکیٹڈ کلاس اینڈ دی ان ایجوکیٹڈ کلاس، سب کو ہم نے باہر بھیج دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ہماری ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے. ہماری جیسے جیسے آپ 5 سال 4 سال کے اندر آپ محنت کریں گے، انشاءاللہ پاکستان کے اندر وہ عمارتیں، انٹلیکچوئل عمارتیں، فزیکل عمارتیں ہوں گی جو آپ کو ایبزارب کریں گی. تو اس وقت پاکستان کا فیوچر درخشاں ہے، بہت اچھا ہے. ایک اور چیز ذہن میں رکھنا، یہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے، اس کے بغیر بڑی قومیں نہیں بنتی. سچ بولو، اہتمام کرو اس بات کا کہ معاشرے کے اندر قوم کے ساتھ وفاداریاں ہوں، کمیونٹی کے اندر وفاداریاں ہوں. یہ جو جھوٹ اور چوری اور کرپشن کا ماحول ہے، یہ وہ گھن کی طرح کھاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیسے کھاتا ہے. میں یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی اور فاطمہ جناح کی ایک پراپرٹی تھی موٹا پیلس. تو جب شینی بائی جناح جو ان کی بہن تھیں، اس چند سال اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا جس کا میں بھی ٹرسٹی تھا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو چیزیں ہم وہاں سے نکال کر فلیگ سٹاف ہاؤس میں قائد اعظم کی چیزیں ہم نے پہنچائیں. ایک وہاں آرام کرسی تھی اور بڑی اچھی طرح سے سیٹ تھی، خوبصورت سی، مٹی وٹی اس کے اوپر ظاہر اتنے دنوں سے کچھ نہیں ہوا تھا. جب اس کو اٹھایا تو دیمک اس کو بالکل کھا گئی تھی، یعنی کچھ ہاتھ میں نہیں آیا. تو یہ جو کرپشن ہے، یہ دیمک کی طرح آپ کے انسٹیٹیوشن کو، آپ کے ملک کو کھاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا بچوں کہ بہت بڑی بیٹل ہے، یہ چلتی رہے گی، مگر آپ اور اہتمام کرنا اپنی زندگیوں میں کہ سچ بولو، بے ایمانی سے دور رہنا اور حلال کی کمائی کرنا. شکریہ خواتین و حضرات، بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی زندگیوں کے راستے کھولے. السلام علیکم.